बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो कामरा कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से हमने अपने जितने भी सहाफ़ी भाई हैं जिनका ताल्लुक़ ज़्यादातर कामरा से है उन सबको बुलाया और उनको मदऊ किया। तो मैं तमाम सहाफ़ी हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे आए, तशरीफ़ लाए और हमारा जो पैगाम है वो कंटोनमेंट बोर्ड के जो अवाम नास हैं वहाँ उन तक पहुँचाने में वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी जो बात होगी बेसिक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यानी एक इलेक्शन कैंपेन की सूरत में है। इसमें और भी कई मामलात हैं, वार्ड नंबर 5 के हवाले से भी इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो है ये कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं इसके कैंपेन के हवाले से। तो जितने भी हमारे नाजरीन हमारे यहाँ के कंटोनमेंट बोर्ड के रिहायशी हैं तो उनसे हम सब ये दरख्वास्त करते हैं कि वो हमें यानी हमारी पीपल्स पार्टी को वो वोट दें, उनको सपोर्ट करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर आप देखें कारनामे तो पाकिस्तान में आप अगर जिस शहर भी जाएं तो उनके एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपको नज़र आएंगे अवाम उन्नास के लिए, मुलाजमीन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से। और आप अगर देखें जो मजदूर हैं उनके काम के हवाले से, और कामरा एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स का जो प्रोजेक्ट है ये भी ख़ास कर पाकिस्तान पीपल पार्टी का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हमारे अकब में गाजी बरोथा का जो प्रोजेक्ट है ये भी पाकिस्तान पीपल पार्टी का एक शाहकार है। इसके अलावा जो संजवाल फैक्ट्री हो गई, वाह फैक्ट्री, जितने भी आपको बड़े बड़े काम नज़र आएंगे उसमें पीपल पार्टी नुमाया तौर पर नज़र आएगा। तो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि अभी पूरे पंजाब में एक भरपूर कैंपेन चला रही है और अपने रिवाइवल जो है उसका भरपूर आगाज़ हो चुका है, और हमारे जो नौजवान लीडर हैं जनाब बिलावल भुट्टो साहब वो इस पूरी कैंपेन को लीड कर रहे हैं। अनकरीब इंशाल्लाह ज़िला अटक, तहसील हज़रो और PB1 में उनका एक शानदार जलसा भी होगा। तो हम उस हवाले से भी अवाम अन्नास को ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह हर मौके पर आपको अवाम में अभी नज़र आएगी। और जो कंटोनमेंट बोर्ड लोगों के मसाइल हैं, मसलन यहाँ पे जो हमें जो चीदा मसाइल लोगों ने बयान किए हैं उसमें इन्होंने कहा कि हमारी बर्थ सर्टिफिकेट का मसला है, हमारी जो डेथ सर्टिफिकेट के मसाइल हैं, निकाहनामे के रजिस्ट्रेशन के मसाइल हैं, इसके अलावा ये जो घरों की रजिस्ट्रेशन नक्शे के हवाले से उनके मसाइल हैं, पटवार सर्कल टैक्स के हवाले से उनका मसला है। तो इन सब मसाइल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत राजा परवेज़ अशरफ साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप लोग डोर टू डोर जाएं और इंशाल्लाह अनकरीब हो सकता है कि वो खुद भी यहाँ पे इस कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से भी इंशाल्लाह तशरीफ लाएं। हमारी उनसे हमने दरख्वास्त की, क्योंकि वो पूरे पंजाब के सदर हैं, बस्ती पंजाब के, तो उनसे हमने ये दरख्वास्त की कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएं और हमारे जो कंटोनमेंट बोर्ड के रिहायशी हैं उनके जो मसाइल हैं वो भी सुनें और इसको प्रायोरिटी यानी तरजीही बुनियादों पर हल करें। तो आज जो बात हम करने जा रहे हैं कि कई लोग इसमें कहते हैं कि भाई बायकाट की बात हुई, उस पर भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी कोई फैसला किया वो अवाम के हक़ के लिए किया है, और अवाम के लिए हक़ के लिए अगर हमें कोई कहता तो हम अपनी सीट से भी दस्तबरदार हो जाते। हमारे लिए सीट कोई मायने नहीं रखती, हमारे लिए अवामी खिदमत मायने रखती है। तो मैं आज हल्फन ये बात करता हूँ कि किसी कमेटी ने, पाकिस्तान की किसी पार्टी ने या ये कंटोनमेंट बोर्ड में इलेक्शन के कागजात लेने तक हमसे किसी किस्म का राब्ता नहीं किया। आज लोग कहते हैं कि फलां पार्टी अगर बैठ जाए तो हम बैठ जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है, फरेब आप लोगों को दे रहे हैं। पहले उन्होंने 4-5 पार्टियों को दस्तबरदार कराया, इसलिए दस्तबरदार कराया कि उनका कैंडिडेट जीत जाए। ये भी एक सियासत है। आप जब भी इनके ड्राइंग रूम्स में इनके जो आपको सियासी नजर आते हैं, पुराने सियासी, इनके ड्राइंग रूम में आप जाएं तो ये हंसी मजाक में कहते हैं कि हमने कैसी सियासत की, 5 पार्टियों को हमने एकदम से चित कर दिया, अभी सिर्फ रह गई हैं 2 पार्टियां। तो ये 2 पार्टियां, उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है इंशाल्लाह ये नून का डट कर मुकाबला करेगी, और इंशाल्लाह ये सीट और 5 नंबर की सीट, 4 नंबर वार्ड की सीट और 2 नंबर की, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है।
اور یہ عوام سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ جو پارٹی دھوکے بازی سے فریب سے 5 کینڈیڈیٹس کو بٹھا دیتی ہے اور ان کو یہ کہتی ہے کہ جی ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، اور بعد میں ان کو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو ٹکٹ جاری کر دیا، فلاں بیٹھ جائے فلاں بیٹھ جائے. آپ ہمارے جو دفتر ہے اس میں 5 بجے ایکشن کمیٹی کے لوگ آئے ہیں ہمارے پاس. ہم نے ان سے حلفاً یہ بات کی، ہمارے جو تحصیل صدر ہے جناب خالد خان صاحب، ملک خالد خان صاحب وہ موجود تھے، انہوں نے حلفاً یہ بات کی کہ آپ اگر باقی 2 کینڈیڈیٹس کو بٹھا دیں اور خاص کر نون کے کینڈیڈیٹ کو آپ بٹھا دیں تو ہم اپنی سیٹ سے دستبردار ہو جائیں گے. لیکن کیا ہوا، دوسرے دن ہمیں نظر آیا کہ ان کو ٹکٹ ایشو ہو گیا. تو جب وہ ٹکٹ دے رہے ہیں اور اپنے کاغذات نامزدگی سب کچھ جمع کرا رہے ہیں اور نشان لے رہے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کیسے اپنے کینڈیڈیٹ کو وڈرا کرے؟ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ کسی جماعت اور کسی بندے نے کاغذ لینے کی جو ڈیٹ اور ٹائم ہے اس وقت تک حلفاً ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا کسی قسم کا کہ آپ کاغذ واپس لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل حقدار پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور آپ سب عوام سے میں درخواست کروں گا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ دیں. یہ منافقت کی جو سیاست ہو رہی ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں منافق کہا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے. ایک طرف آپ ایکشن کمیٹی کے صدر بن جاتے ہیں، دوسری طرف آپ کسی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ نے بھی اپنی ایک، ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے، ایک اصول ہوتے ہیں، آپ اپنے اصولوں پر قائم رہیں. اگر آپ بائیکاٹ کرتے ہیں تو مکمل طور پر بائیکاٹ کریں. اگر آپ نے کنٹیسٹ کرنا ہے، کسی کو سپورٹ کرنا ہے تو وہ بانگے طول اعلان کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ میں نے تو بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، میں خود نہیں لڑ رہا، میں نے اپنے بھائی کو کھڑا کر دیا؟ یہ کون سی بات ہے؟ اپنے گھر میں ہی کسی کو آگے کر دیتے ہو آپ لوگ. اور تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اصل حقدار ہے کنٹونمنٹ بورڈ کے ووٹس کی. تو آپ نے کسی جانسے میں نہیں آنا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے 5 سال میں فلاں کارنامہ کیا، فلاں کیا فلاں کیا، میں شرطاً یہ کہتا ہوں جو پیپر بنائے ہوئے ہیں کہ فلاں کام کیے، وہ سارے میرے سامنے یہاں پہ لے کر آئیں اور اس کو ثابت کر کے دکھائیں کہ انہوں نے یہ کام کیے ہیں، تو ہم اپنے کینڈیڈیٹ وڈرا کر دیں گے ان کے مقابلے میں. کوئی ایسا کام نہیں ہو آج تک کسی بھی فرد نے یا کسی جو جماعت ہے اس نے کنٹونمنٹ کے حوالے سے کوئی ایسا مستند کام نہیں کیا. عوام کی جو فلاح ہے، عوام کی بہبود کے لیے، عوام کے مسائل پر کسی نے سیاست نہیں کی. صرف اور صرف اپنی کے جو قائدین ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، اپنے جو باقی پارٹی کے رہنما ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے بس صرف اور صرف تقریریں کر رہے ہیں. اور کوئی ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے، کوئی لائے عمل نہیں ہے ان کے پاس کوئی منشور نہیں ہے. ہمارا منشور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کیا، اور ماشاءاللہ آج تک 8 سال یعنی اس کی حکومت کے جانے کے بعد بھی یہ انکم سپورٹ پروگرام جاری ہے. ہمارا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا غریب کے لیے جو ملازمین ہیں ان کے لیے فیکٹریوں میں انہوں نے 25% کا کوٹا رکھا، یعنی ایک الاؤنس رکھا. وہ الاؤنس آج بھی کئی فیکٹریوں میں، کراچی میں، سندھ میں، حیدرآباد میں، وہ الحمدللہ فیصل آباد، ان پورے فیکٹریوں میں وہ چیزیں دی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے سامنے یہ جس کنٹونمنٹ بورڈ میں ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک شاندار پروجیکٹ ہے. پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا اور سی پیک کا پروجیکٹ. جو لوگ زرداری کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ ہسٹری میں جائیں. پاکستان کا جو گوادر کا پورٹ تھا یہ سنگاپور کو دے دیا گیا تھا، تو پھر انہوں نے جب واپس زرداری نے لیا اور اس کا جو جرمانہ پے کیا تو یہ ملک ریاض اور عقیل ڈیڈی سے اربوں روپے لے کر ان کو واپس کر دیا، اور سی پیک کا جو یعنی جو گوادر پورٹ ہے یہ ان سے واپس لے لیا. یہ پروجیکٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں آج جو گیس کا مسئلہ ہے، جو گیس کا بحران ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا تاپی ایک گیس منصوبہ تھا ایران کے ساتھ، یہ انہوں نے مکمل نہیں کیا. آنے والی حکومتوں نے، نون لیگ نے خاص طور پر، تو وہ پروجیکٹ اسی وہاں پہ رہ گیا، کیونکہ انہوں نے عوام کے مفاد میں، پاکستان کے مفاد میں آج تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. صرف اور صرف اپنی سیاست، اپنے ذاتی جو دوستیاں ہیں مختلف ممالک کے ساتھ، ان کو نبھانے کے لیے انہوں نے ملک کے جو مفاد ہیں ان کو داؤ پر لگایا. اگر وہ پروجیکٹ
وہ گیس کا پروجیکٹ مکمل ہو جاتا تو پاکستان میں یہ جو آج کل بڑے بڑے کول پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں، مہنگے ترین پروجیکٹس، یہ مہنگے ترین پروجیکٹس ہمیں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو انشاءاللہ پاکستان کے ہر صوبے میں بھرپور انداز میں ریوائیو ہوگی. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب سے پاکستان پیپلز پارٹی نے یعنی جناب بلاول بھٹو صاحب نے ہم سے جب میٹنگ کی اور ہم سب جتنے بھی نئے شامل ہونے والے اور پرانے مائدین تھے ان کو ایک ٹاسک دیا کہ انشاءاللہ اگلی باری پنجاب میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی اور پورے پاکستان میں. تو یہاں سے اب اٹک سے نعرہ ابھرے گا اور انشاءاللہ پورے پنجاب میں یہ پھیلے گا. تو آپ سب سے میں ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ برائے مہربانی کنٹونمنٹ بورڈ کے جتنے بھی رہائشی ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، دیکھیں پارٹی ایک چھتری کی مانند ہوتی ہے. جو علاقائی لیڈرز ہوتے ہیں انہوں نے اگر کوئی کام کرنے، ان کی ذہانت، ان کی محنت، یہ بہت بڑی میٹر کرتی ہے. آج ہم اگر عوام میں موجود ہیں، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، یہ میٹر کرتی ہے. پارٹی کوئی بھی نہیں چاہتی، کوئی بھی پارٹی ہو، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے جو علاقائی لیڈر ہیں وہ عوام کی خدمت کریں. تو ہم انشاءاللہ عوام کی خدمت کریں گے. اور آپ لوگوں سے ایک بار پھر میں درخواست کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ سپورٹ کریں. اور جو پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں جو بڑے لیڈران کی طرف سے، تو وہ سراسر ایک لوگوں کو جھانسا دینے کے مترادف ہے اور صرف ووٹ لینے کا ایک طریقہ کار ہے ان کا. وہ کئی بار میں نے سنا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں میں کہا ہے کہ 5 پارٹیوں کے تو ہم نے ہرا چکے ہیں، اب صرف 2 کو ہرانا باقی ہے. تو انشاءاللہ یہ 2 میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مختار خان موجود ہے. ان کو ہرانا انشاءاللہ اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. ہم انشاءاللہ ایک ٹف ٹائم دیں گے اور اگر عوام نے ہم پر بھروسہ کیا تو انشاءاللہ یہ سیٹ نکال لیں گے. ایسا پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے اور اس کا مقابلہ بھی بظاہر جو یہاں نظر آ رہا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو امیدوار ہیں وہ ان کے مقابلے میں کامیابی حاصل کر سکیں گے؟ دیکھیے ہمارے جو امیدوار ہیں ہر حساب سے وہ ان سے اچھے بھی ہیں، ان سے مضبوط بھی ہیں اور ان کے تعلقات، ہمارے جو پارٹی کے ممبرز ہیں ان کے تعلقات بھی، اور اگر ان کے کیریئر کو آپ دیکھیں تو وہ بے داغ کیریئر کے مالک ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کینڈیڈیٹ ان کے مقابلے میں خواہ وہ اتنے شاطر نہ ہوں سیاسی طور پر، لیکن ایک سیدھے سادے اور مخلص پرعزم اور انشاءاللہ کام کرنے کی ان میں حوصلہ ہے اور انشاءاللہ ان میں ایک عزم ہے. وہ انشاءاللہ ان سے بہتر کارکردگی بھی کریں گے اور الیکشن جیتیں گے انشاءاللہ. اچھا صاحب، اگر آپ کی پارٹی کے امیدوار کامیاب ہو جاتے ہیں اور 2 جو گاؤں ہیں کامرا اور پنڈ سلمان مکھن، ان لوگوں کے جینوئن مسائل ہیں رجسٹریشن کے حوالے سے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے، تو آپ کی پارٹی اور امیدوار جو آپ کے لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ میں جتنے بھی کنٹونمنٹ بورڈ کے رہائشی ہیں ان سے یہ وعدہ کرتا ہوں، حلفاً یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے کامیاب کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو میں کنٹونمنٹ بورڈ کامرا لے کے آؤں گا اور اس مسئلے کو پہلے ہفتے میں انشاءاللہ حل کرا کے دوں گا. اچھا مختار صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کی بڑی جماعت ہے، اس کے پلیٹ فارم سے آج پریس کانفرنس کی، آپ نے امیدواروں کو جو منشور تھا وہ سامنے لایا، میڈیا کے میسج پبلک تک پہنچانا چاہا. میرا سوال آپ سے یہ بنتا ہے کہ آپ نے مسلم لیگ نون کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ آپ کا جمہوری حق ہے، لیکن ایک جانب الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو دوسری جانب علاقہ چھچ کے 16 دیہات کی جو ہے عوام، انہوں نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا، پلس ابھی وارڈ 5 تک پبلک جو ہے وہ کسی صورت الیکشن کو قبول نہیں کر رہی. تو ابھی بھی نون لیگ کا جو موقف سامنے آ رہا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی وارڈ 5 کی حد تک اپنا جو ہے امیدوار وڈرا کر دے تو ہم بھی عوامی مفاد کی خاطر اپنا امیدوار وڈرا کر دیں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک اردو کا ایک محاورہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو.
اگر کسی پارٹی نے بائیکاٹ کرنا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نون کے زیادہ کینڈیڈیٹس تھے تو وہ پورے بائیکاٹ کرتی مکمل طور پر. اگر وہ مکمل طور پر بائیکاٹ کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی دوسری پارٹی کو یہ جرت بھی نہ ہوتی کہ وہ جا کر الیکشن لڑتی. لیکن ان کو نظر آیا کہ وارڈ نمبر 3 میں یہ مبشر صاحب جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ جیت رہے ہیں بلا مقابلہ، تو ان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس کو ہار پہنا دیے. ٹھیک ہے، وہاں سے بات بگڑی ہے. وارڈ نمبر 1 سے اس کو نظر آ رہا ہے کہ فلانا ہمارا کینڈیڈیٹ جیت جائے گا، تو وہاں سے کوئی ایشو نہیں ہے ان کو. وارڈ نمبر 2 کے حوالے سے بھی یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ ہم انشاءاللہ وارڈ 2 میں ان کو ہرائیں گے. وارڈ نمبر 4 میں بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم جیت جائیں گے، تو وہاں پہ. وارڈ نمبر 5 میں شروع میں انہوں نے سب سے وعدے وعید کیے کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، اور جس دن ٹکٹ دینے کا ٹائم آیا تو انہوں نے ٹکٹ جاری کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ صرف اور صرف سیاست کھیل رہے ہیں، اور ان کا عوام کی حقوق کے لیے جنگ لڑنا یا اس قسم کا کوئی کام نہیں ہے. جو باقی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، میں آپ کو یعنی کوئی مجھ پہ ثابت کر دے کہ ہمارے ساتھ ایکشن کمیٹی نے کاغذ لینے کے ٹائم تک 4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، ہمارے یہ آفس میں آخری دن آئے ہیں اور 5 بجے کے بعد شاید آئے ہیں، 5 بجے کے بعد اندھیرے میں آئے ہیں. ہم نے ان کو یہ وعدہ کیا کہ اگر نون لیگ والے واپس کرتے ہیں کاغذ تو ہم آپ کو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بھی واپس کاغذ لے لیں. تو یہ اس کے بعد اگر یہ اس چیز میں مخلص ہوتے تو دوسرے دن صبح شیخ صاحب یا ان کے اور کینڈیڈیٹ ہم کو کال کرتے، ہم کو میٹنگ بلا لیتے، ایک طریقہ کار کر لیتے کہ بھئی ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے اگر آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو اس کی کیا ہوتا ہے کہ ان کا عزت بھی بڑھ جاتی، اور ہم بھی سوچتے کہ بھئی ہمیں ان لوگوں نے عزت دی ہے، ہمیں بلایا ہے اپنے کسی جگہ پہ بیٹھ کر. تو ایسے بائیکاٹ ہوتے ہیں کہ بھئی آپ پریس کانفرنس میں بتا دیں کہ فلانا چھوڑ دے تو میں بھی چھوڑ دوں گا، فلانا چھوڑ دے. یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. کتنی میٹنگ ہوئی ہے ایکشن کمیٹی کی، کسی میٹنگ میں یہ ثابت کر دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی عہدیدار کو یا کسی کینڈیڈیٹ کو بلایا گیا ہو. کئی پریس کانفرنس ہوئی ہے، کسی کو انہوں نے نہیں بلایا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو کیش کرنا تھا. آخر میں یہ ان کا پلان تھا. ہمیں پلان طریقے سے انہوں نے نہیں بلایا کہ اینڈ میں کیا کریں گے، ہم بہانہ بنا لیں گے کہ بھئی پیپلز پارٹی کھڑی ہے تو ہم بھی کھڑے ہیں. بس اگر یہ ہمیں بلا لیتے کسی ایکشن کمیٹی کی میٹنگ میں، کسی پریس کانفرنس میں، یا اس کے علاوہ ہمارے پاس چلو جو کاغذات نامزدگی لینے کی تاریخ کے بعد بھی ہمیں اگر آن بورڈ لیتے، ہمارے قائدین کو آن بورڈ لیتے، کسی ضلعی صدر، تحصیل صدر کسی کو بلا لیتے، نون لیگ والے ہی کال کر لیتے کہ بھئی آؤ میٹنگ کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم نے عوام کی حق کے لیے آواز اٹھائی ہے. یہ صرف اور صرف سیاست کر رہے ہیں اور اپنی سیٹ کے چکر میں ہیں. لیکن میں عوام سے ایک بار پھر یہ درخواست کروں گا کہ جو سیاست یہ کھیل رہے ہیں اس کا آپ بالکل حصہ نہ بنے اور پاکستان پیپلز پارٹی کہ آپ نے سیاسی جماعت، ظاہر ہے آپ کی جماعت ہے، آپ نے سیاست ہی کے انداز سے جواب دینا ہے. تو میرا سوال پھر دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، پبلک کی فیور میں جا رہا ہے میرا سوال، کہ جو لوگ کنٹونمنٹ بورڈ کو تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی ہم کسی صورت کنٹونمنٹ بورڈ میں جانا ہی نہیں چاہتے، تو پبلک کا جو مطالبہ ہے اس آپ کی کس حد تک تائید کرتے ہیں؟ دیکھیں پبلک کا جو میں نے باتیں سنی ہے نا اس کے حوالے سے کہ بھئی یہ اتنے پلرز تھے اور یہ پلرز بڑھا دیے گئے، شاید جو باؤنڈری لائن تھی کنٹونمنٹ بورڈ کی، جو آبادی تھی، تو یہ ایسے مسائل ہیں، یہ یعنی ایک بہت پیچیدہ سبجیکٹ ہے. کئی بڑے بڑے سیاستدان بھی اس سبجیکٹ کو نہیں سمجھ پائے کہ بھئی یہ کیا یعنی ہو رہا ہے، آیا یہ قانون کے مطابق ہے یا قانون کے مطابق نہیں ہے. اس چیز کا فیصلہ تو دیکھو کورٹ نے کرنا ہے. اگر مجھ سے کہیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ اگر کسی نے چلنا ہے اور ان لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہے تو پورے جتنی بھی پارٹیاں وہ اکٹھی ہو جائیں، پاکستان ہائی کورٹ جانا چاہے خرچہ میں کروں گا، آئے ساتھ مل کر چلتے ہیں. وہی
ایک سیپریٹ ہمیں لائن ڈرا کر دیں گے. اگر ہمارے کینڈیڈیٹ 50 بار بھی جیت جائے نا, کسی کا بھی کینڈیڈیٹ, لیکن اگر کورٹ کی طرف سے آرڈر آ جائے کہ اس الیکشن کو فلاں وارڈ میں کل عدم قرار دیا جائے, تو اس کے بعد بھی یہ کل عدم ہو سکتے ہیں. یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. تو آپ لوگ یہ نہ سوچیں, دیکھو اگر انہوں نے کرنا ہے اس کام کو تو آئیں ہمارے ساتھ, ہمیں بلا لیں. ہم اس میں کوئی یعنی محسوس نہیں کرتے, اور ہم جانا چاہتے ہیں جہاں پہ بھی ہمیں بلائیں گے. پاور کورٹ میں بلانا چاہیں, یہاں پہ کسی میٹنگ میں بلائیں, عوام جہاں پہ کوئی گیدرنگ ہو, اب جو ہمائدین علاقائی وہ ہمیں بلانا چاہیں, ہم اس کے ساتھ جائیں گے. اور ان کا اگر جینون مسئلہ ہے, ہم کورٹ کے کسی وکیل سے اس پہ رابطہ, دیکھو کیس بھی میرے خیال لگا ہوا ہے, اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, کیونکہ کورٹ نے دیر صحیح لیکن فیصلہ تو حق سچ کا ہی ہونا ہے. پاکستان میں جو بھی یعنی جو عدالتوں کے فیصلے ہیں, اور خاص کر ان حوالوں سے, وہ حق اور سچ پر مبنی ہوتے ہیں. میرا آخری سوال ہے آپ سے مختار خان, کہ آپ نے تفصیلی روشنی ڈالی ہے اپنے پیپل پارٹی کے قائدین پر بھی, ان کے کام پر بھی, مگر آپ نے اس پوری پریس کانفرنس میں ایک تو پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا, پہلی بات. دوسری بات ہے کہ اس الیکشن میں انہوں نے اپنے جو امیدوار کھڑے کیے تھے یا نہیں تھے ان کے پاس, اس پہ آپ بتائیں کہ واقعی انہوں نے عوام کے خاطر کوئی اسٹیپ اٹھایا. پی ٹی آئی والے کے رہنما کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے عوام کے خاطر اپنے آدمی نہ لا سکے, یا کہیں آپ کا گٹھ جوڑ تو نہیں ہے؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آپ نے کہا کہ آپ نے بات نہیں کی, تو جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ ان لوگوں کے حوالے سے کرتے ہیں جو آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں. جب ہمارا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت ہے ہی نہیں, تو ہم ان کے حوالے سے کیا بات کریں. اس کے حوالے انہوں نے جو بات کی ہے کہ بھئی ہم نے 5 جو وارڈ ہیں ان سے آدمی یعنی اپنے کینڈیڈیٹ اس لیے کھڑے نہیں کیے کیونکہ یہاں پہ ہم نے عوام کا ساتھ دیا. تو بھائی جان, یہ تو سراسر وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں, سیاست کھیل رہے ہیں. اس کی سب کو پتہ ہے کہ ان کا اگر کینڈیڈیٹ بنتا بھی تھا تو وارڈ نمبر 2 میں, 1 میں, 3 میں, 4 میں, یہ تو سارے اندر ہے, زیادہ تر 90% ایریا اندر ہے. پھر یہاں سے کیوں کھڑے نہیں کیے, اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. جو 4 نمبر وارڈ ہے یہ 100% اندر ہی ہے, اس پر کیوں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا. اس کے علاوہ وارڈ نمبر 3 100% ایک اس کا ووٹ بھی باہر نہیں ہے, ان پہ کیوں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا. تو یہ وہ بھی سیاست کھیل رہے ہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی کینڈیڈیٹ تو ویسے بھی ہم نے کھڑے نہیں کیے, تو چلاؤ اس موقع سے, وہ کہتے ہیں کہ بہتی گنگا میں ہاتھ ہم بھی دھو لیتے ہیں اور عوام کے حقوق کی آواز اٹھا لیتے ہیں کہ جی ہم نے کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا. یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے. ان کے پاس کینڈیڈیٹ تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے, اگر کینڈیڈیٹ ہوتا تو وہ سامنے آ جاتا. وارڈ نمبر 1 میں کوئی کینڈیڈیٹ انہوں نے کون سا وڈرا کیا ہے, 2 میں کدھر ہے, 3 میں کدھر ہے, 4 میں کدھر ہے, 5 میں کدھر تھا. آج مجھے آپ لوگ کوئی پوسٹ دکھا دیں کہ بھئی تحریک انصاف کے حوالے سے کسی نے پوسٹ لگائی کہ میں اس کا الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. دیکھیں, کینڈیڈیٹ اور وڈرا ابھی اگر آپ تحریک لبیک کی بات کریں تو انہوں نے آدمی کھڑے کرنے کے بعد وڈرا کیا ہے, ان کو کریڈٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان کا کوئی کینڈیڈیٹ ہوتا تو یہ اس کو بٹھا دیتے. جب کینڈیڈیٹ تھا ہی نہیں تو وہ آٹومیٹک بیٹھتے ہیں. تو یہ سراسر جھوٹ ہے, اور ایک سیاست کرنے کا ان کا بھی حق ہے. ہم ان سے یہ حق نہیں چھین سکتے, وہ بھی اپنی سیاست کریں. شکریہ جی.